अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस और मेहनत कशों की सूरत हाल के बारे में आलमी इदारे मेहनत के ऑनलाइन सरबराह इजलास से खिताब करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि मुआशरे के महरूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत आज लाहौर में बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस में स्कूल हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के साथ सितंबर के पहले हफ्ते में खोलने का फैसला किया गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2980 नए मरीज सामने आए हैं और इस वायरस से मजीद 83 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुल्क में अक़लियतों को पाकिस्तान के आइन के तहत यकसां हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने मुश्तरका सलामती को दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताआवुन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपनी सज़ा के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का मौका फराहम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज हर दिल अजीज कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का चौथा यौम शहादत मनाया। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों के इंज़माम की रोकथाम और इसे उसकी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रखने के लिए इक़दामात करे। अफगानिस्तान के सूबों कंधार और गजनी में आज जिले पुलिस के सरबराह समेत 6 पुलिस अफसर हलाक हो गए। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। मैं हूँ अब्दुल-सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। ये आवाज़ थी मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल-सत्तार ईदी की, जिनकी आज चौथी बरसी मनाई गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक़ार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मुआशरे के गैर महफूज तबकों खुसूसन मेहनत कशों को कोरोना वायरस के असरात से बचाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करे। उन्होंने ये बात आलमी इदारा मेहनत की ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस और आलमी इक़दामात के बारे में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। हमारे मुआशरे का सबसे कमजोर तबका मजदूर हैं, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। हमें आइडियाज शेयर करने की जरूरत है। हमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी कि किस तरह मजदूर तबके को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त कारोबार खसारे का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्क बैरून मुल्क मुकीम मेहनत कशों की तरफ से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर कई ममालिक भी बैरून ममालिक काम करने वाले मेहनत कशों की जानिब से भेजे गए ज़र मुबादला पर इन्हिसार करते हैं। हमें अब एक ऐसी हिकमत अमली तय करने की जरूरत है जिससे हम इन तमाम ममालिक को इन मेहनत कशों के साथ हमदर्दी पर कायल कर सकें। अगरचे तमाम ममालिक को इस वक्त इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है, ताहम मेज़बान ममालिक को इन मेहनत कशों से हमदर्दी करना होगी। इमरान खान ने कहा कि मुस्तक़बिल बहुत गैर यकीनी है और हम नहीं जानते कि मईशत कब तक इस वबा के असरात से बहाल होगी। हम नहीं जानते कि मुल्क की मईशत इस लॉकडाउन के असरात से बाहर निकलने में कितना अर्सा लेती है। किसी को भी इस बारे यकीन नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम सब दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से बचाव के लिए कोई वैक्सीन आ जाए, ताहम इस वक्त तक बेयकीनी की फिजा कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि हम दुआ गो हैं कि वायरस के इलाज के लिए मुअस्सर वैक्सीन तैयार हो, ताहम हमें अपने गैर महफूज तबकों को बचाने के लिए तजर्बात और मुशाहिदात का तबादला करने की भी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमतों की सतह पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास बुलाने की हिदायत भी की
تاکہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون اور اشتراک سے انتظامی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم کو ملک میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اور عید الاضحیٰ اور محرم کے دوران وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اب تک ملک کے 30 شہروں کے 227 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اجلاس میں علاقائی ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کے مثبت اثرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا، کیونکہ وہاں معاشی صورتحال کے باعث لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کے بعد اموات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی کی وجہ سے اسپتالوں پر بوجھ کم ہوا ہے۔ عمران خان نے اس وبا کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کے مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں آج لاہور میں تعلیم کے بارے میں بین الصوبائی کانفرنس ہوئی۔ اجلاس میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اسکولوں میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں حفاظتی اقدامات کے ساتھ تعلیمی عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اسکول بدستور بند رہیں گے۔ پی آئی اے کل سے متحدہ عرب امارات کے لیے باقاعدہ سے پروازوں کا آغاز کر رہی ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان کے مطابق پی آئی اے کے مسافر باقاعدہ پروازوں کے ذریعے پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور العین کے لیے سفر کر سکیں گے۔ مسافر پی آئی اے کے دفاتر، ویب سائٹس اور ٹریول ایجنسی کے ذریعے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کی پرواز کی روانگی سے 48 گھنٹے قبل کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور چیک ان کے وقت ٹیسٹ کے منفی آنے کی صورت میں رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ تعداد 1,40,965 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,980 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,37,479 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 83,559، سندھ میں 97,626، خیبر پختونخوا میں 28,681، بلوچستان میں 10,919، اسلام آباد میں 13,650، گلگت بلتستان میں 1,595 اور آزاد کشمیر میں 1,419 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں کرونا وائرس سے مزید 83 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 4,922 ہو گئی ہے۔ اس دوران 21,951 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 5,47,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,19,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ کرونا کے مریضوں اور اموات کے حوالے سے شدید متاثرہ ملک ہے، جہاں 30 لاکھ سے زائد مریض ہیں، جبکہ 1,33,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ برازیل متاثرہ ملکوں میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 16 لاکھ سے زائد مریض ہیں، جبکہ 66,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اب تک 69 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت ملک میں اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ اور اسلامی اقدار اقلیتوں کے یکساں حقوق، مکمل تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کے لیے امن، ہم آہنگی اور قبولیت کو ملک میں فروغ دیا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کے وزیر شیریں مزاری نے خواجہ آصف کے نکتے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اقلیتوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، جس کا مقصد ان کی آزادی اور سلامتی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئین اور عالمی وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کے وزیر نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو وطن کی یکساں شہری کی حیثیت سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی معطلی عارضی اقدام ہے اور پروازوں کا سلسلہ جلد بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بات 6 ماہ کے لیے یورپ میں پروازوں کے لیے یورپین یونین ایئر سیفٹی ایجنسی اور برطانوی حکام کی طرف سے پی آئی اے کے لیے اختیارات کی معطلی کے بارے میں مرتضی جاوید عباسی اور دیگر کے توجہ دلاؤ نوٹس کا
جواب دیتے ہوئے کہی۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر اور متعلقہ قواعد و ضوابط کی پیروی نہ کرنے پر 54 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، 26 کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور 34 پائلٹس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ کراچی کی ترقی ملک کی مجموعی ترقی سے منسلک ہے اور حکومت اس بڑے شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کراچی میں بجلی کے بحران کے بارے میں حزب اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی میں بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے 100 MMBTU اضافی گیس فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو قومی گرڈ سے بھی 100 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کراچی میں مزید گرڈ اسٹیشن تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے ایوان میں گھریلو تشدد کی روک تھام اور خواتین کے تحفظ کا بل مجریہ 2020 پیش کیا۔ امور داخلہ کے پارلیمانی سیکرٹری شوکت علی نے کرونا وائرس کی آڑ میں ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کا بل ایوان میں پیش کیا۔ مواصلات اور محکمہ ڈاک کے وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی میں ایک نقطہ اعتراض کے جواب میں کہا کہ ایک سال کے دوران پاکستان پوسٹ کی آمدنی میں 7 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے اپنی مشترکہ سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے چین، افغانستان اور پاکستان کے 6 افریقی اسٹریٹجک مذاکرات کے تیسرے دور میں ہوا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں تینوں ملکوں نے دہشت گرد گروپوں کے ممکنہ طور پر دوبارہ اٹھنے سے بچنے کے لیے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے منظم، ذمہ دارانہ اور حالات کے مطابق انخلا پر زور دیا۔ تینوں فریقوں نے اتفاق کیا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی امن اور مصالحتی عمل کا حصہ ہونا چاہیے اور افغان پناہ گزینوں کے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے وطن واپسی کے وقت اور بہتر وسائل پر مبنی لاہ عمل کے لیے عالمی برادری کے کردار پر زور دیا۔ افغانستان اور پاکستان نے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے اور بات چیت کا عمل مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چین افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ تینوں ملکوں نے 6 افریقی تعاون کے طریقہ کار کے تحت مواصلات اور رابطہ مستحکم بنانے اور دو طرفہ اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان افغانستان پارلیمانی دوستی گروپ کی انتظامی کمیٹی کا افتتاحی اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں آج قومی اسمبلی میں ہوا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کی طرف سے تجارت کو فروغ دینے اور افغانوں کو ویزے کی فراہمی کی شرائط میں نرمی دینے سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ ویزا پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت، راہداری، تجارت، ویزے کے امور اور پناہ گزینوں کے مختصر اور طویل مدتی مسائل کے بارے میں 8 ٹاسک فورسز تشکیل دی، جو ان مسائل کے حل کے بارے میں اپنی رپورٹ 15 دن کے اندر پیش کریں گی۔ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل میں سہولت دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بات سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اسپین کی سیکرٹری خارجہ کے ہمراہ ایک ویڈیو کانفرنس میں کہی۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور سنگین انسانی صورتحال اور بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیاں خطے میں امن و سلامتی کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا سے نمٹنے، دو طرفہ تعلقات اور تجارت، کثیر جہتی فورمز پر قریبی تعاون اور علاقائی صورتحال سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کچی آبادیوں کو جدید خطوط پر ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جہاں تمام شہری سہولیات دستیاب ہوں۔ وہ آج اسلام آباد میں کچی آبادیوں کو رہائشی علاقوں میں تبدیل کرنے سے متعلق مختلف تجاویز کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں 2 ذیلی کمیٹیاں قائم کی گئیں، جن میں سے ایک کمیٹی گورنر سندھ عمران اسماعیل کی سربراہی میں قائم کی گئی، جس کو وفاقی حکومت کی اراضی اور کوارٹرز پر لوگوں کے غیر قانونی قبضے کے معاملے کے حل کا کوئی قابل عمل حل تلاش کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری کمیٹی وزارت ہاؤسنگ کے سیکرٹری کی سربراہی میں قائم کی گئی، جو 6 ہفتے میں سرکاری اراضی کو تعمیر کے قابل بنانے اور اس پر فلیٹوں کی تعمیر کا منصوبہ تیار کرے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام منصوبوں پر ہر قیمت پر معیاری کام یقینی بنایا جائے گا۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی اس رپورٹ پہ ہیں۔
آج سپہر نواکلی ہنوڑک بائی پاس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے اپنے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مفاد کے منصوبوں پر کسی قسم کی کوتاہی اور بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ انٹرسٹ تو ہمارا ہے، ہم صوبے کے سیاستدان ہیں اور ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے، ہمیں اس پہ اپنے سخت نظر رکھنی ہے اور رکھیں گے. ہم ان کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن بھی کرائیں گے کہ وہ بھی آ کے ذرا دیکھیں کہ یہ معیار جو ہے یہ اپنے سٹینڈرڈ پہ ہے یا نہیں ہے. بیسک کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کام کی کوالٹی پہ نہیں ہوگا اور اس کی پائیداری پہ بالکل کسی حوالے سے بھی نہیں ہوگا. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سریاب روڈ کی توسیع کا کام اگلے 15 دنوں میں شروع کر دیا جائے گا. 7.6 کلومیٹر کا یہ پورا روڈ ہے سریاب کا، جو آپ کے کسٹم ہاؤس سے شروع ہوگا اور آئے گا اریگیشن کالونی تک. یہ 3 لین روڈ ہے، اس کا کام بھی مل چکا ہے، اس کا ورک آرڈر بھی مل گیا ہے، اس کا موبلائزیشن بھی مل گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 15 دن سریاب کا پہلا کام سٹارٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ حکومت 2 سال کے عرصے میں صوبے بھر میں 5000 کلومیٹر پر محیط سڑکوں کی تعمیر کا کام کرے گی. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے 2 سال کے پیریڈ میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو ان کے لیے ایلوکیشن بھی انشاءاللہ رکھنی ہے. قبل ازیں وزیر اعلیٰ کو نواکلی ہنوڑک بائی پاس کے تعمیراتی منصوبے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے متعلقہ حکام نے آگاہ کیا کہ 6.9 کلومیٹر پر محیط سڑک 2 رویا ہوگی اور یہ منصوبہ اگلے 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کے منافی انسانیت دشمن پالیسیاں شروع کر کے پوری دنیا کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کے نئے قانون کے بارے میں آج سپہر اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ علاقے میں نریندر مودی کی فسطائی پالیسیوں کا نوٹس لے. انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ چپ کا روزہ توڑ دے اور نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرنے کے لیے سخت پیغام دے، کیونکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ خطے کے امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. شہریار آفریدی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھارتی فورسز نے گزشتہ 227 روز سے سخت اور غیر انسانی لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا. اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ کشمیریوں نے قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بشیر احمد کے قتل کے بعد ان کے نواسے کی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ لداخ کے تنازع سے نہ صرف مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر مزید اجاگر ہوا ہے بلکہ اس سے بھارتی فوج کی بزدلی کا پول بھی کھل گیا ہے. انہوں نے ایک انگریزی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ جب گزشتہ سال بھارت نے کشمیر کے متعلق آئین کے 2 آرٹیکلز ختم کیے تھے تو چین نے اس کی مخالفت کی اور اس نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اٹھایا. پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے. یہ بات دفتر خارجہ میں جنوبی ایشیا کے امور کے ڈائریکٹر جنرل زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتائی. ڈی جی جنوبی ایشیا نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواست کلبھوشن جادو ان کے قانونی طور پر مقرر کردہ نمائندے یا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے قونصل افسر کی طرف سے دائر کی جا سکتی ہے. جو پرائمری ایشو ہے اس وقت وہ ہے آئی سی جے میں جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے، وہ ہے کونسلر ایکسیس کے حوالے سے کہ وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز کو انہوں نے انووک کیا کہ اس کے تحت اسے کونسلر ایکسیس دی جانی اور اسے جو کنوکشن ہوئی ہے اس کا افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن. زاہد حفیظ نے کہا کہ پاکستان نے را کے ایجنٹ کے لیے قانونی نمائندہ کا بندوبست کرنے کے حوالے سے تعاون کی پیشکش کی ہے. ڈی جی جنوبی ایشیا نے کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن جادو کی سزا پر نظر ثانی کا عمل شروع کرنے کے لیے 12 بھارتی ہائی کمیشن کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو تاخیری حربے استعمال کرنے اور اس معاملے پر سیاست کرنے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنا اور عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کی عدالتوں سے تعاون کرنا چاہیے.
पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस इशू के ऊपर इंडिया को बारहा ऑफर की। कमांडर यादव की मदर और वाइफ की हमने इवन दो कि उसके लिए हमारे ऊपर कोई बार नहीं था कि हमने ज़रूर करनी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर किया। और उसके बाद अभी हमने दोबारा उन्हें ऑफर किया है कि कमांडर यादव के फादर भी उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो कॉन्सुलर एक्सेस के इशू के ऊपर वी आर वेरी क्लियर, हमने इंडिया को उसकी ऑफर की है, तो वो हम कॉन्सुलर एक्सेस उन्हें दोबारा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और कुलभूषण यादव के बारे में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी का चौथा यौम शहादत मनाया, जिन्हें भारतीय फौजियों ने 2016 में आज ही के दिन ज़िला इस्लामाबाद के इलाके कोकरनाग में अपने दो साथियों के हमरा मावराए अदालत कत्ल किया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुरहान वानी और उनके साथियों सरताज अहमद और परवेज़ अहमद के यौम शहादत पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल की अपील बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की थी। काबिज हुक्काम ने लोगों को आज़ादी के हक़ में और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों से रोकने के लिए मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौज और पुलिस की भारी नफरी तैनात की थी। उन्होंने मकबूजा इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी थी और एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए बहुत से अफराद को गिरफ्तार किया था। दरिया असना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेरे एहतमाम आज इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे की क़यादत मोहम्मद फ़ारूक रहमानी ने की। मुजाहरीन ने शहीद बुरहान वानी की तस्वीर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर आज़ादी के हक़ में और भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वह इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के इंज़माम और तमाम दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। आज अफगानिस्तान के सूबों कंधार और गजनी में ज़िले पुलिस के सरबराह समेत 6 पुलिस अफसर हलाक हो गए। कंधार में एक खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जबकि मशरक़ी सूबे गजनी में सड़क पर एक बम धमाके में एक ज़िले पुलिस सरबराह समेत 3 पुलिस अफसर हलाक हो गए। तालिबान ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मुमताज़ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की आज चौथी बरसी मनाई गई। तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास से। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करें। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा होने वाले अजीम समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी ने अवामी खिदमत का आगाज 1951 में खारादर में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। ईदी साहब ने अपनी जमा पूंजी सिर्फ 5000 रुपए के साथ अवामी फलाह बहबूद के काम का आगाज किया और फिर ईदी ट्रस्ट की बुनियाद रखी। अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी रसाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, जो पाकिस्तान के हर शहर में लोगों की खिदमत में मसरूफ अमल है। अब्दुल सत्तार ईदी को इनकी अनगिनत खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा, जबकि पाक फौज ने उन्हें शील्ड ऑफ ऑनर का भी एजाज दिया। इसके अलावा उन्हें कई आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी तवी अदालत के 8 जुलाई 2016 को कराची में खालिक हकीकी से जा मिले। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद अज़ मर्ग निशान इम्तियाज से भी नवाजा। और अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि थूक से गेंद चमकाने की इजाज़त नहीं, मगर वोस्टर के मौसम में बॉलर्स के अलावा किसी को पसीना नहीं आया, इसलिए गेंद चमकाने के लिए मुख्तलिफ मुमकिन ऑप्शंस आजमा रहे हैं। कौमी टीम के मायनाज लेग स्पिनर यासिर शाह ने दौरा इंग्लैंड में गुरली को अपना हथियार करार देते हुए कहा है कि कोरोना के वायरस के सबब आयद नई पाबंदियों से स्पिनर्स को ज़्यादा मसला नहीं होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि बैटिंग कोच यूनुस खान के पास अलादीन का चिराग नहीं कि वो एकदम से पाकिस्तानी बैट्समैनों की खामियां दूर करें और वो रन्स के पहाड़ खड़े करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश खिदमत तिजारती खबरें। ईवानी सनत और तिजारत की फेडरेशन के सदर मियां अंजुम निसार ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हिस्से के तौर पर 700 मेगावाट बिजली के आज़ाद पन बिजली मंसूबे की तामीर के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम किया है।
اسٹیٹ بینک نے رقم کی مؤخر ادائیگی میں اس سال 30 ستمبر تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 321 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 35,694 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 13 پیسے، قیمت فروخت 167 روپے 97 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 207 روپے 32 پیسے اور قیمت فروخت 212 روپے 18 پیسے، یورو قیمت خرید 186 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 190 روپے 98 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 98 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 8 پیسے، UAE درہم 44 روپے 96 پیسے، قیمت خرید اور قیمت فروخت 46 روپے 1 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 57 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 92,850 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ مشہور شاعر اور نعت خوان اقبال عظیم کا آج 107واں یوم پیدائش منایا گیا۔ انہوں نے 22 دسمبر 2000 میں 87 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ریڈیو پاکستان کی مایہ ناز اردو نیوز ریڈر شمع مجاز کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے 85 سال کی عمر میں 2009 میں طویل علالت کے بعد آج ہی کے روز کراچی میں وفات پائی۔ لوک ورثہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو بلوچستان کی ثقافت کے تحفظ کے موضوع پر ایک مذاکرہ منعقد کرے گا۔ مذاکرے کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف آرٹس شیئرٹون نیسٹ کے تعاون سے کیا جائے گا۔ پاکستان ڈرامہ فلم انڈسٹری کے نئے ابھرتے ہوئے اداکار عثمان مختار اور اداکار ربیہ چودھری کی فلم نے امریکہ میں بہترین فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیورپول کے سائنسدانوں نے ایک روبوٹ کی رونمائی کی ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران ان کی لیبارٹری میں کوئی وقفہ لیے بغیر تحقیق کے کام میں مصروف ہے۔ اس محقق روبوٹ کی مالیت 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور یہ بذات خود حاصل کردہ نتائج سے سیکھتا ہے تاکہ آئندہ تجربوں کو مزید بہتر بنا سکے۔ ممتاز ماہرین نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ چھینکنے، کھانسی اور چھونے کے علاوہ بھی کرونا وائرس ہوا میں موجود باریک ذرات پر سفر کرتے ہوئے ہوا میں پھیل سکتے ہیں اور دوسروں کو متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کالنگ کی مشہور ایپ واٹس ایپ نے صارفین کے مطالبے پر کئی اہم اور زبردست فیچرز بہت جلد پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش راولاکوٹ میں 8 ملی میٹر جبکہ کوٹلی میں 5، اسلام آباد 0 پوائنٹ میں 12 ملی میٹر، راولپنڈی شمس آباد میں 10 ملی میٹر، فیصل آباد میں 1، جبکہ خیبر پختونخوا بالائی دیر میں 4 ملی میٹر جبکہ کالام میں 2 ملی میٹر اور اس کے علاوہ کراچی میں فیصل بیس پر 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم زیریں سندھ، خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اس طرح سے ہے: سیبی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، نوکنڈی، دالبندین اور منجڈارا میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں صورتحال اس طرح سے رہی: اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں بھی 35، کراچی میں 34، پشاور 41، کوئٹہ 37، مظفر آباد 39، گلگت 38، سری نگر 30، جموں 36، لیہ 25، پلوامہ 31، اننت ناگ 31، شوپیاں 26 جبکہ بارامولہ میں زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمران احمد صدیقی، اور اب خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس اور محنت کشوں کی صورتحال کے بارے میں عالمی ادارہ محنت کے آن لائن سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ معاشرے کے محروم طبقات کے تحفظ کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے۔ وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت آج لاہور میں بین الصوبائی کانفرنس میں اسکولوں کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے ساتھ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔
ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2980 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور اس وائرس سے مزید 83 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں اقلیتوں کو پاکستان کے آئین کے تحت یکساں حقوق حاصل ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر تجارتی اور سائنس کی خبریں سجاد عامر، فن کی خبریں صوفیہ شفیق، مدیر کھیل اور کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم عباس، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور غضنفر عزیز، نگرانی اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔